रबीउल अव्वल के महीने में ये 5 चीज़ें ना खरीदे तो पूरा साल गुर्बत, तंगी और बेबरकती आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सुन लो ये सदियों पुरानी हिकमत, वरना बाद में पछताओगे कि इतनी अहम बात हमने क्यों नज़रअंदाज कर दी। सिर्फ 2 मिनट दें, दिल से सुने। रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदना, वरना तुम गरीब और तंग दस्त रहोगे। रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदना। रबीउल अव्वल के महीने में ये 5 चीज़ें ना खरीदी तो तुम हमेशा गरीब और तंग दस्त रहोगे और पछताओगे। इसलिए रबीउल अव्वल के महीने में ये 5 चीज़ें ज़रूर खरीदना। सबसे पहली चीज़ ये है, मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने वाला हूँ जो बज़ाहिर मामूली लगेगी, लेकिन जब दिल से सुनेंगे तो दिमाग सुन हो जाएगा, दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी और आप खुद से ये सवाल करेंगे कि इतनी अहम बात हमने इतने बरसों तक क्यों नज़रअंदाज कर रखी थी। सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल भी खोलना होगा, क्योंकि ये बात रबीउल अव्वल के महीने की है, वह महीना जो नेकियों का खजाना भी है और हमारे प्यारे नबी का महीना भी है। इस महीने में किए गए आमाल, खा व खैर हूँ या मामूली, साल भर के हालात पर असर अंदाज हो सकते हैं। आज की नशिस्त में मैं आपको एक ऐसा उसूल बताने वाला हूँ जिस पर अगर अमल ना किया तो मुमकिन है पूरा साल आपकी ज़िंदगी तंगी, गुर्बत और मोहताजी की धुंध में लिपटी रहे, और अगर अमल कर लिया तो तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। ये महज जुमला नहीं बल्कि ज़िंदगी को संवार देने वाला राज है। रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदें, वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये सदियों से मुंतकिल होने वाली हिकमत है जिसे सिर्फ वह लोग समझते हैं जो रबीउल अव्वल के करीब और रहमत की कदर जानते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा एक लम्हा रुक कर सोचिए, आपकी ज़िंदगी में रबीउल अव्वल के महीने कितनी बार आए होंगे। इन महीनों में शायद आपने नए कपड़े खरीदे हों, बच्चों के लिए खिलौने लाए हों, घर की सजावट पर पैसा लगाया हो, लेकिन इन 5 बरकत वाली चीज़ों की तरफ शायद कभी तवज्जो न दी गई हो। अगर ये चीज़ें रबीउल अव्वल में ले ली जाती तो दौलत, इज्जत, सुकून और बरकत आपके मुकद्दर का हिस्सा बन जाती। शायद इसी गफलत का नतीजा है कि मेहनत के बावजूद समारात आपके हाथ में नहीं ठहरते। रिज्क आता है मगर करार नहीं ठहरता, दौलत आती है मगर बेबरकती सब कुछ निगल जाती। सुकून की जगह इज़्तिराब और बरकत की जगह बेइत्मीनानी ले लेती है। अब सोचने की बात यह है कि वह 5 चीज़ें आखिर क्या है? क्या ये आम है, कोई रूहानी राज है, या ऐसी चीज़ें जिन्हें सदियों से सिर्फ वह लोग खरीदते आए हैं जिनके दिलों में अल्लाह से उम्मीद और यकीन होता है? और ये वो राज है जो हर किसी को नहीं बताए जाते, ये उनके हिस्से में हैं जो सुनने, समझने और अमल करने के लिए तैयार हूँ। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे चलकर मैं इन 5 चीज़ों का जिक्र करूँगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप मेरी बात को आखिर तक सुने, दिल में उतारें और ये समझ लें कि अगर इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया तो सिर्फ रिज्क नहीं बल्कि खुशियों के तमाम दरवाजे बंद हो सकते हैं। रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदे, वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि वह आईना है जिसमें आप अपने कल का अक्स आज देख सकते हैं। जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है, एक नई रूहानी फिजा उतरती है। ये महीना मामूली नहीं बल्कि इसमें हर नेकी का असर कई गुना बढ़ जाता है। दिल नर्म हो जाते हैं और दिलों की सादगी और कुर्बानी की ताकत साल के लिए बुनियाद रखी जाती है। यही महीना हमें याद दिलाता है कि छोटी सी नेकी, छोटा सा अमल और छोटी सी खरीदारी भी जिंदगी के बड़े दरवाजे खोल सकती है। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना जैसे ही आता है, फिजा में एक अजीब सी संजीदगी उतर आती है। ये वो वक्त होता है जब दिल मामूली बातों पर भी ठहरने लगता है और इंसान लाशऊरी तौर पर अपनी ज़िंदगी का मुहासबा शुरू कर देता है। यही वो लम्हा है
جہاں اللہ تعالیٰ بندے کو چھوٹے چھوٹے اسباب کے ذریعے بڑے فیصلوں کی طرف لے آتے ہیں۔ ربیع الاول میں پہلی چیز خریدنے کی بات کی جاتی ہے، اور وہ دراصل بازار کی نہیں بلکہ تقدیر کی خریداری ہے۔ اس فہرست میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر آتا ہے وہ ہے گڑ۔ گڑ بظاہر ایک سادہ سی چیز ہے، نہ اس کی پیکنگ دل لبھاتی ہے، نہ اس کا اشتہار کہیں نظر آتا ہے، مگر ربیع الاول کے مہینے میں یہی سادگی اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ یہ مہینہ نفس توڑنے، غرور گھٹانے اور دل کو نرم کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر گڑ اپنی فطرت میں بالکل ایسا ہی ہے، نہ بناوٹ، نہ دکھاوا، نہ مصنوعی مٹھاس۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ ربیع الاول میں گڑ خریدنا دراصل اللہ کے سامنے رکھ دینے کے مترادف ہے۔ لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ رزق تو آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، کمائی ہو جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا، گھر میں سب کچھ ہے مگر دل خالی خالی رہتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ایسے ہی سوالات کے جواب لے کر آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ بندے کو بتاتا ہے کہ برکت ہمیشہ بڑی چیزوں سے نہیں آتی، بعض اوقات وہ سادگی کے ایک چھوٹے سے ذرے میں بھی چھپا دی جاتی ہے۔ گڑ اسی برکت کا استعارہ ہے۔ جب ربیع الاول میں گڑ اس نیت کے ساتھ گھر میں لایا جاتا ہے تو یہ صرف کھانے میں مٹھاس نہیں ڈالتا بلکہ گفتگو میں نرمی، رویوں میں برداشت اور فیصلوں میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ربیع الاول دراصل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ گڑ یہاں خوراک نہیں بلکہ ایک تربیتی علامت ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جس طرح یہ بغیر کسی ملاوٹ کے ہے، بندے کو بھی اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ بزرگوں کا ماننا تھا کہ جو شخص ربیع الاول میں گڑ خرید کر بچوں میں بانٹ دیتا ہے، رشتہ داروں کو کھلا دیتا ہے، یا کم از کم گھر کے افراد کو اس نیت سے کھلاتا ہے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں مٹھاس ڈال دے، اس کے گھریلو جھگڑے خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں۔ آج ہم نے چینی، مٹھائیوں اور مصنوعی ذائقوں کو ترقی سمجھ لیا ہے، مگر اس ترقی کے ساتھ ہمارے لہجوں میں تلخی، آنکھوں میں شکوہ اور دلوں میں بے قراری بڑھ گئی ہے۔ ربیع الاول ہمیں پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ کہتا ہے کہ اگر تم گھر میں رحمت چاہتے ہو تو پہلے دل کو نرم کرو، اور دل کی سختی گڑ جیسی سادہ چیزوں سے ہی پگھلتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ربیع الاول کے مہینے میں گڑ خریدنا کوئی رسم نہیں، یہ ایک خاموش دعا ہے۔ یہ کہنا کہ اے اللہ، ہم دکھاوے کی مٹھاس نہیں چاہتے، ہمیں وہ مٹھاس دے جو ہمارے گھروں کو جوڑے، ہماری زبانوں کو نرم کرے، ہمارے رزق کو بابرکت بنا دے۔ جو شخص اس نیت کے ساتھ گڑ کو ربیع الاول میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ صرف ایک چیز نہیں خریدتا، وہ اپنی آنے والی تقدیر کے ذائقوں کو بدلنے کا سامان کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ صرف عبادت بڑھانے کا نہیں بلکہ زندگی کے بکھرے ہوئے حصوں کو دوبارہ جوڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بندے کو بتاتا ہے کہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر کو معمولی آتی ہے مگر ان کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک ہے سرسوں کا تیل، بظاہر ایک عام سا تیل، مگر ربیع الاول کے تناظر میں یہ برکت، حفاظت اور سکون کی ایک خاموش علامت بن جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل ربیع الاول میں خریدنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص رسم پوری کی جائے، بلکہ اس کا اصل مقصد زندگی میں وہ گرمی واپس لانا ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ یہ تیل اپنی فطرت میں تیز ضرور ہے مگر اس کی تاثیر نرم ہے، بالکل ویسے جیسے ربیع الاول کا مہینہ ظاہری طور پر سادہ مگر اندر سے دل دہلا دینے والا۔ بزرگوں کا ماننا تھا جو شخص ربیع الاول میں سرسوں کا تیل نیت کے ساتھ گھر میں لاتا ہے، وہ اپنے گھر کو بے حسی، سرد مہری اور بے برکتی سے بچانے کا سامان کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے ہر چیز کو برانڈ اور پیکنگ کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا ہے۔ مہنگے تیل، خوبصورت بوتلیں اور دل لبھانے والے نام تو آ گئے مگر گھروں سے وہ خوشبو غائب ہو گئی جو اپنائیت کی علامت تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل برکت نام میں نہیں
نیت میں ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل اسی نیت کی پہچان ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم دکھاوے کی بجائے سادگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کے دنوں میں بچوں کے سروں پر سرسوں کا تیل لگانا صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ دعاؤں کی ایک خاموش صورت ہے۔ ماں جب اپنے بچے کے سر پر تیل لگاتی ہے تو دراصل وہ اس کے نصیب کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں میں بچوں کے بالوں کے ساتھ ساتھ ان کی تقدیر بھی مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ آج ہم مہنگے شیمپو اور لوشن تو خرید لیتے ہیں مگر وہ لمس بھول گئے ہیں جس میں دعا شامل ہوتی تھی۔ ربیع الاول چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں سرسوں کے تیل کا استعمال انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دل کو بھی نرم کرنا ہے۔ یہ تیل جب چراغ میں جلتا ہے تو روشنی دیتا ہے، جب کھانے میں شامل ہوتا ہے تو ذائقہ بالکل اسی طرح جب نیت میں شامل ہو جائے تو زندگی کو متوازن بنا دیتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے جس گھر میں ربیع الاول میں سرسوں کا تیل آتا ہے وہاں لڑائیاں کم اور گفتگو نرم ہو جاتی ہے، کیونکہ برکت شور نہیں مچاتی، خاموشی سے اثر کرتی ہے۔ یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کے پاس سب کچھ تھا مگر دل کا سکون نہیں تھا۔ گھر میں سرد مہری، بچوں میں ضد اور شور کے رویے میں سختی تھی۔ کسی نیک دل شخص نے اس سے مشورہ دیا کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، سرسوں کا تیل خریدو، چراغ جلاؤ، بچوں کے سروں پر لگاؤ اور دل سے دعا کرو۔ اس نے عمل کیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے محسوس کیا کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا ہے، باتوں میں نرمی آ گئی ہے، فیصلوں میں تحمل آ گیا اور رزق میں ایسی روانی آئی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ سرسوں کا تیل ہمیں اپنی جڑوں سے جوڑتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ترقی کا مطلب ماضی کو مٹا دینا نہیں بلکہ اس کی برکت کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ اختیار کرنا دراصل اللہ کے نظام پر اعتماد کا اظہار ہے۔ یہ کہنا کہ یا اللہ ہم نے تیرے بتائے ہوئے سادہ راستے کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے اگر ربیع الاول کے مہینے میں دل کی سختی، رزق کی تنگی اور گھریلو بے سکونی سے نکلنا چاہتے ہو تو سرسوں کا تیل ضرور خریدو۔ یہ تیل کوئی عام چیز نہیں، یہ ایک دعا ہے جو اب ہاتھوں سے شروع ہو کر تقدیر تک پہنچتی ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ اصل میں روشنی کی تلاش کا مہینہ ہے۔ گھر یہ روشنی، مگر یہ روشنی آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بندے کو بتاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت سی چمکتی چیزیں اکٹھی کر لی مگر وہ روشنی کھو دی جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے ربیع الاول میں جو پانچویں چیز خریدنے کی بات کی جاتی ہے وہ ہے مٹی کا دیا۔ بظاہر ایک سادہ سا چراغ مگر حقیقت میں عاجزی، بندگی اور قبولیت کی علامت۔ مٹی کا دیا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان خود بھی مٹی سے بنا ہے۔ ربیع الاول چونکہ نفس کو توڑنے، دل کو نرم کرنے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں مٹی کے دیے کو اختیار کرنا دراصل اپنے اصل کو پہچاننے کے مترادف ہے۔ یہ کہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں چمک دمک میں کھو گیا تھا، اب میں اپنی حقیقت کے ساتھ تیرے در پر آیا ہوں۔ آج کے دور میں روشنی کا مطلب صرف بجلی، فانوس اور فینسی لائٹس رہ گیا ہے۔ گھر روشن ہے مگر دل اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل اندھیرا کمرے کا نہیں، نیت کا ہوتا ہے۔ مٹی کا دیا جب سرسوں کے تیل کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر جلایا جاتا ہے تو وہ صرف روشنی نہیں دیتا، وہ دعا بن جاتا ہے۔ ایسی دعا جو زبان سے نہیں عمل سے نکلتی ہے۔ بزرگان دین کہا کرتے تھے جو شخص ربیع الاول میں مٹی کا دیا خریدتا ہے وہ دراصل اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور اعتراف وہ کنجی ہے جس سے بند تقدیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ دیا بتاتا ہے کہ بندہ اپنے زور، اپنی عقل اور اپنے وسائل پر نہیں، اللہ کے فضل پر بھروسہ کر رہا ہے۔ یہی بھروسہ غربت کے احساس کو ختم کرتا ہے، چاہے حالات فوراً نہ بھی بدلے۔ ایک پرانا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بستی میں ہر طرف بے برکتی پھیلی ہوئی تھی۔
لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ ایک اللہ والے نے ان سے کہا ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، مٹی کے دیے خریدو، گھروں میں جلاؤ اور اللہ سے دل سے مانگو۔ بہتوں نے مذاق اڑایا مگر چند سادہ دل لوگ مان گئے۔ انہوں نے دیے جلائے، خاموشی سے دعا کی، شکوے چھوڑ دیے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے خود محسوس کیا کہ حالات میں نرمی آنے لگی، دل مطمئن رہنے لگے اور جو تھوڑا تھا وہ بھی کافی لگنے لگا۔ یہی اصل برکت ہے۔ مٹی کا دیا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ روشنی پھیلانے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں، چھوٹا سا چراغ بھی اندھیرے کو چیر سکتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بندے کو یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر تم نے عاجزی اختیار کر لی تو تمہاری چھوٹی سی کوشش بھی اللہ کے ہاں بڑی بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مٹی کا دیا فیشن نہیں، تربیت ہے۔ آج ہم چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں مگر سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سادگی کو کمزوری سمجھ لیا ہے۔ ربیع الاول ہمیں واپس بلاتا ہے، کہتا ہے زندگی میں روشنی تب ہی فائدہ دے گی جب دل پہلے روشن ہو۔ مٹی کا دیا اسی اندرونی روشنی کی ابتدا ہے۔ اس لیے اگر ربیع الاول میں اپنا دیا خریدو، اسے جلاؤ، خاموش بیٹھو، دل سے یہ کہو یا اللہ جسے یہ دیا اندھیرے کو مٹاتا ہے، ویسے ہی تو میرے دل کے اندھیرے، میری نیت کی کمزوری اور میرے رزق کی بے برکتی ختم فرما دے۔ یاد رکھو جو روشنی عاجزی سے جلتی ہے وہ کبھی بجھتی نہیں۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی انسان کے دل میں ایک خاموش سی خواہش جاگتی ہے کہ کاش میں خود کو صاف کر سکوں، صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ اندر بھی۔ یہی وہ مہینہ ہے جو بندے کو آئینہ دکھاتا ہے مگر یہ آئینہ شور نہیں مچاتا، بس خاموشی سے سچ سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ربیع الاول میں جن 5 چیزوں کو ضرور خریدنے کی بات کی جاتی ہے ان میں ایک نہایت بامعنی اور گہری علامت سفید کپڑا ہے۔ سفید کپڑا صرف پہننے کی چیز نہیں، یہ نیت کی زبان ہے، یہ اعلان ہے بندہ اپنے دل پر جمی گرد کو پہچان چکا ہے اور اللہ کے سامنے صاف ہو کر آنا چاہتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت پسند تھا، اس لیے اس مہینے میں سفید کپڑا خریدنا دراصل اپنی روح کو عبادتوں اور دعا کی پاکیزگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جس طرح سفید کپڑا ذرا سی میل بھی ظاہر کر دیتا ہے، اسی طرح ربیع الاول انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی لغزشیں بھی دکھا دیتا ہے۔ آج ہم لباس، شوق، ڈیزائن اور نت نئے فیشن ٹرینڈ کو ترقی سمجھتے ہیں، پیچھے ہماری نیتیں کتنی دھندلا چکی ہے۔ سفید کپڑا ربیع الاول میں اس دھن کو صاف کرنے کی علامت بنتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص ربیع الاول میں سفید کپڑا خرید کر اللہ کے حضور 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے وہ اپنے دل پر سے بوجھ اتار دیتا ہے، کیونکہ سفید رنگ غرور کو نہیں ابھارتا بلکہ عاجزی سکھاتا ہے۔ سفید کپڑے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دکھاوے سے خالی ہوتا ہے، نہ اس میں چمک ہے، نہ نمود، نہ برتری کا احساس۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ یہ مہینہ بندے کو بتاتا ہے کہ اگر تم زندگی میں روشنی چاہتے ہو تو پہلے دل کو دھو لو۔ سفید کپڑا اسی دھونے کی علامت ہے۔ جب بندہ اس نیت سے سفید کپڑا خریدتا ہے، یا اللہ میں اپنی ظاہری اور باطنی زندگی دونوں صاف کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ اس کی نیت کے مطابق راستے کھول دیتا ہے۔ ایک شخص بہت عبادت کرتا تھا مگر دل مطمئن نہ تھا۔ اس نے ایک دانا بزرگ سے شکایت کی۔ بزرگ نے کہا ربیع الاول کا مہینہ ہے، سفید کپڑا خریدو، اسے پہن کر خود اللہ کے سامنے پیش کرو جیسے تم پہلی بار جا رہے ہو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اس نے نہ کسی سے ذکر کیا نہ دکھاوا کیا، بس خاموشی سے سفید کپڑے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس دن کے بعد اس کی دعاؤں میں تاثیر آ گئی اور دل پر سے بوجھ ہٹنے لگا۔ سفید کپڑا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل خوبصورتی سادگی میں ہے۔ ربیع الاول میں اسے خریدنا دراصل یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی سے فالتو میل، کینہ، حسد اور شکایت کو دھونا چاہتا ہوں، کیونکہ جس دن یہ میل جمع ہو جائے، وہاں رزق بھی آ جائے تو ٹھہرتا نہیں۔
سفید کپڑا اس میل کے خلاف ایک خاموش اعلان ہے۔ آج ہم مہنگے کپڑوں پر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں مگر دل کو صاف کرنے پر ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے خود کو پاک نہیں کیا تو اللہ کی عبادت کیسے کرو گے؟ سفید کپڑا اسی تیاری کا پہلا قدم ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدنا اور ان میں سے سفید کپڑا ضرور شامل کرنا۔ یہ کپڑا تمہیں لوگوں کے سامنے خوبصورت بنانے کے لیے نہیں، اللہ کے سامنے صاف کرنے کے لیے ہے، اور جو بندہ اللہ کے سامنے صاف ہو جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہ آئے تو بھی سب کچھ ان پر ہی قائم ہوتا ہے۔ جیسے جسم میں نمک کی کمی ہو جائے تو صحت بگڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر زندگی سے شکر، توازن اور قناعت نکل جائے تو زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ربیع الاول میں جن چیزوں کو خریدنے کی بات کی جاتی ہے ان میں نمک ایک خاموش مگر نہایت طاقتور علامت ہے۔ نمک بظاہر معمولی سا سفید ذرہ ہے، ربیع الاول کے تناظر میں یہ حفاظت اور توازن کی نشانی بن جاتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ ربیع الاول میں نمک خریدنا دراصل رزق کے گرد اللہ کی حفاظت کا حصار کھینچنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب بندہ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر آگے کے لیے خود کو سنبھالتا ہے، اور نمک اسی سنبھال کی علامت ہے۔ یہ انسان کو حد میں رہنا سکھاتا ہے، کیونکہ نمک زیادہ ہو جائے تو ذائقہ خراب، کم ہو جائے تو کھانا بے مزہ۔ آج ہم نے ذائقے کو ترجیح دی ہے، برکت کو نہیں۔ رنگ برنگے مسالے، مہنگی پیکنگ اور نت نئے فلیورز تو آ گئے مگر دل کی تسکین کہیں کھو گئی۔ ربیع الاول ہمیں واپس بنیادی سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے سادگی کو جھنجھوڑ دیا تو تمہاری زندگی میں پیچیدگی بڑھتی چلی جائے گی۔ نمک اسی سادگی کا نام ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ جو چیزیں ہر روز آتی ہیں وہی اصل میں سب سے قیمتی ہوتی ہیں۔ بزرگوں کے نزدیک نمک صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ ایک اخلاقی سبق تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں نمک کی قدر ہو وہاں رشتوں کی بھی قدر ہوتی ہے۔ ربیع الاول میں نمک خرید کر بسم اللہ کے ساتھ کھانے میں شامل کرنا اس بات کی علامت تھا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو معمولی نہیں سمجھتے۔ یہی شکر جب دل میں اترتا ہے تو شکایت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ ایک بستی میں لوگ ہمیشہ تنگی کا رونا روتے تھے۔ کمائی ہوتی تھی مگر خرچ پورا نہ ہوتا تھا، رشتے تھے مگر محبت نہیں تھی۔ ایک دانا شخص نے ان سے کہا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سادہ نمک خریدو اور اس کی بے قدری چھوڑ دو اور شکر کے ساتھ کھانا شروع کرو۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لے لیا۔ انہوں نے نمک کو احترام کے ساتھ گھر میں رکھا، بسم اللہ پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آہستہ آہستہ ان کے گھروں میں عجیب سی نرمی آنے لگی، بات بات پر الجھنا کم ہوا، دل مطمئن رہنے لگے اور رزق میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ نظر بدلنے کا مہینہ ہے۔ نمک ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ جس دن نعمت تمہیں معمولی لگنے لگے اسی دن اس کی برکت اٹھنے لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول میں نمک خریدنے کو بزرگان دین ایک روحانی عمل سمجھتے تھے، نہ کہ صرف گھریلو ضرورت۔ آج ہم مہنگی چیزوں کو فخر سے دکھاتے ہیں مگر سادہ نمک کو حقیر جانتے ہیں۔ یہی رویہ زندگی کے ہر شعبے میں سرایت کر چکا ہے۔ ہم سادہ رشتوں، سادہ دعاؤں اور سادہ خوشیوں کو بھی کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ ربیع الاول ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اگر تم نے سادگی کو نہیں اپنایا تو اللہ کی رحمتیں بھی تم پر پوری طرح نہیں اتر سکیں گی۔ اس لیے اگر ربیع الاول میں رزق کی حفاظت، دل کی نرمی اور زندگی میں توازن چاہتے ہو تو نمک ضرور خریدو۔ یہ خریداری دراصل ایک اقرار ہے کہ یا اللہ ہم تیرے دیے ہوئے سادہ نظام کو مانتے ہیں، اور جب بندہ یہ اقرار کر لے تو پھر محرومی زیادہ دیر
اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ محترم ناظرین و سامعین، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جہالت، ظلم اور برے کاموں میں مبتلا تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت، سچ بولنے، امانت داری، رحم دلی، انصاف اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صرف زبان سے محبت کا اظہار کافی نہیں، بلکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، جھوٹ، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، والدین کی عزت کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا بہت اچھا عمل ہے۔ ساتھ ہی ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ وہ بھی اچھے اخلاق اور نیک اعمال اختیار کرے۔ یاد رکھے کہ ربیع الاول کی اصل برکت صرف خوشی منانے میں نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے میں ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری زندگی میں سکون، برکت اور خیر عطا فرماتا ہے، اور یہی اس مبارک مہینے کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ راحل اسلامک وائز چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی ایسے ہی ایمان افروز، برکت والے اور زندگی بدل دینے والے موضوعات۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائی بہن اس اہم پیغام سے مستفید ہو سکیں۔ آپ کا ایک لائک اور کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و